बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 25 नवंबर मंगल के दिन का ये दूसरा अहम वीलॉग है। जो इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखनी है। कुछ अहम मामलात भी हैं। एक तो अडयाला जेल के बाहर बहुत बड़ा पावरफुल शो और कैदी नंबर 804 ने दफ़ा 144 आज उड़ा दी। 6 अजला की जो पुलिस आज नामजद की गई। इमरान खान को अडयाला जेल से क्या शिफ्ट कर दिया गया है, ये बड़ी अहम मालूमात आपके सामने रखनी है। और चूंकि इस वक्त मामला 26 नवंबर का भी हक व बातिल के मार्के का आज एक साल भी है, उस पर मैं तफसीली वीलॉग शायद अगला वीलॉग करूंगा क्योंकि वो बड़ा अहम मामला है। पेशावर फुटबॉल ग्राउंड में बड़ी तकरीब भी मुनक्कद हो रही है, वो भी आपको बताना है। और इस वक्त नोटिफिकेशन के मामले पर जो है वो बड़ी पुरअसरार खामोशी है। तबादले और ट्रांसफर्स के साथ पक्का काम क्या किया जा रहा है वो आपको बताता हूँ। उसमें DJSPR ने जोश खिताबत में जो आज बात की है उस पर भी तफसील से बात करेंगे। अफगानिस्तान पर हमले से इनकार भी किया और फैज़ हमीद का मामला, और सबसे बढ़कर जो फ़लस्तीन की मुज़ाहमतकार तंजीम के रहनुमाओं को पाकिस्तान लाया गया, ये मैं आपको पूरा तफसील बताऊँगा, ज़रा आपको अंदाज़ा हो कि हो क्या रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक, ये पहुँच गए इलेक्शन कमीशन में और कोशिश थी कि इन्हें नाअहल किया जाए लेकिन उन्होंने नाकाम कर दी। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अडयाला जेल के बाहर कोशिश में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर हमले की कोशिश भी, और ये भी तफसील आपको बताता हूँ। मीनार पाकिस्तान से जमात इस्लामी की इज्तिमा में हाफिज़ ने हाफिज़ से लब्बैक पार्टी और खान की रिहाई का मुतालबा किया। ये भी बड़ा अहम मामला है। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। अच्छा, सूरत हाल ये है कि जब ये आप वीलॉग देख रहे होंगे तो तकरीबन 12-13 घंटे हो चुके होंगे। इस वक्त धरना जारी है और अडयाला जेल के जो बाहर नारे लग रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक इस लिहाज से कि वहाँ शहादत 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 की बात हो रही है, इनकलाब की बात हो रही है। पिंडी इस्लामाबाद से लोगों को बुलाया जा रहा, लोग धड़ाधड़ वहाँ पहुँच रहे हैं। और अलीमा खान ने जो आज बात की है कि अब हमारे ऊपर अगर बेगुनाह तशद्दुद हुआ तो हम जवाब देंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास इस वफादार शख्स को जितनी खराज तहसीन पेश करें कम है। बाखुदा दिल खुश कर दिया जिन्होंने कि जब अलीमा खान ने कह रही थी अल्लामा साहब आप जाएं, हम यहाँ बैठे हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम गाँव के लोग हैं, बहनों को अकेला नहीं छोड़ते। और साथ ही अल्लामा नासिर अब्बास ने यह भी कहा कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं 25 करोड़ अवाम को अब हम घंटों के नोटिस पर न सिर्फ निकालेंगे तो फिर इन लोगों को गारों में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। देखिए ये मामला बढ़ता जा रहा है। यहाँ चूंकि जो सबसे अहम मामला है वो इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट करना, उस पर अलीमा खान ने अभी खुद तहरीक इंसाफ के लाइव सेशन में बात की कि हमारे पास इतलात हैं, अफवाहें आई हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट कर दिया गया है। ये 22 दिन जो इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही उसकी वजह कि इमरान खान अडयाला जेल में मौजूद नहीं है, इन्हें शिफ्ट कर दिया गया। ये अलीमा खान ने कहा हमारे पास अफवाहें आ रही हैं, मालूमात आ रही हैं, और वजह भी नजर आती है कि अगर मुलाकात ना करने दी जाए, किसी को जाने ना दिया जाए नोटिफिकेशन से पहले। अगर तो देखिए नोटिफिकेशन का मामला इतना अहम है कि आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन से पहले इमरान खान से मिलने नहीं देना, कि वो एहतजाज की कॉल ना आ जाए, तो ये कोई बड़ा मामला नहीं था। लेकिन जिस तरह ये खबर आ रही है कि अडयाला जेल से क्या इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया है, ये खुद अलीमा खान के पास इसकी तशवीश है, उनके पास भी खबर नहीं और खबर आ भी नहीं रही। इससे पहले आपको याद होगा कासिम मार्केट के पास इन्होंने जेल बनाई इमरान खान को शिफ्ट करने के लिए, वो इसी वजह से थी कि अडयाला जेल इनके काबू से बाहर होता जा रहा है। आज आप देखें जरा, हजारों की तादाद में जिस तरह लोग मौजूद हैं। पिछले हफ्ते जब तशद्दुद किया गया, 70 साला नूरीन खान को बालों से पकड़कर घसीटा गया, जिस तरह उन पर तशद्दुद करके वहाँ ये पैगाम भेजा गया कि अडयाला जेल की तरफ जो आएगा उसका हाल ये किया जाएगा। लेकिन आज जो हज़ारों लोग पहुँच गए, इससे इन्हें सख्त तकलीफ ये हो रही है कि लोग काबू नहीं आ रहे। ये बात अब तय है, लोग काबू नहीं आ रहे और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और यहाँ देखिए आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी ये बात की कि अब कोई इमरान खान की बहनों को हाथ लगाकर हमें दिखाए, हम यहाँ मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में अब ये मामला इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से इस लिहाज से बाहर हो चुका है कि अगर इन्होंने तशद्दुद की कोशिश की तो उसका रिएक्शन आएगा और बड़ा भरपूर रिएक्शन आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले हफ्ते उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो अपने ज़हन में रखें। इस वक्त जो ज़िद बनी हुई है कि यहाँ पर इमरान खान से मुलाकात नहीं होने देनी, ये ज़िद नहीं है सिर्फ। एक तो ज़ाहिर है इन्हें ख़तरा है कि 26 नवंबर एक साल है तहरीक इंसाफ का, और इन्हें पता है कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इदारे के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अभी जो अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात भी की कि 26 नवंबर को जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, टारगेट किया, उनकी होली खेली, लोगों को गोलियां मारी,
اب لوگوں کے اندر سے انہوں نے خوف ختم کر دیا، اور اس کا بہت بڑا سب سے بڑا ثبوت دیکھیں کہ جس طرح دیوانہ وار عوام عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے. آپ دیکھیں کون سے لوگ، انیس ستی وہ نوجوان، اس کے بھائی اس کو سر پہ گولیاں ماری گئی، اس کا بھائی بھی موجود، اس کا باپ بھی موجود، اور دوسرا ایک نوجوان اسی طرح جو شانگلہ کا، اسے شہید کیا گیا، اس کے خاندان والے بھی موجود. اب یہاں ہزاروں لوگ جو اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو انجینئرنگ ہے، ہر سیاسی واردات، ہر ظلم، ہر تشدد کے باوجود عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے اڈیالہ جیل کے بعد بتیاں بجھا دیں، اندازہ کریں. اور نورین خان نے کہا کہ میں اس 6 فٹ کی پولیس والی کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ جس نے پچھلے ہفتے میرے اوپر تشدد کیا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. انہیں نہیں پتا وہ 6 فٹ کی خاتون نہیں، انہوں نے 6 فٹ کے خسرے رکھے ہوئے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. یہ آپ نے رؤوف حسن کے اوپر حملے کے وقت دیکھے تھے وہ بلیڈ مارنے والے، ایسے لوگ بے تحاشا انہوں نے بھرتی کیے ہوں، باقاعدہ ان کی تنخواہ کے رینک بھی ہوں گے. اب یہ خان کا خوف ہے. اس کے ساتھ جو انہوں نے بڑی واردات کی، انہیں پتا تھا آج سہیل افریدی آ رہا ہے، اور انہوں نے فالس فلیگ کی ایک نئی خبر چلائی، پہنچائی باقاعدہ طور پر، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ یہاں سے انقلاب کا معاملہ اٹھ نہ جائے. سہیل افریدی کے اوپر انہوں نے پیغام پہنچایا کہ آج آپ کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، آپ کو یہاں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ یہاں آئے. اور سہیل افریدی نے میرے خیال میں عقل کا کام کیا کہ یہاں نہیں گئے، کیونکہ فالس فلیگ آپریشن کے طور پر یہ واردات کی جا سکتی تھی کہ اڈیالہ کے باہر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے حملہ کر دیا، کل کی خبر یہی ہوتی، اور اس کے بعد یہ خدا نخواستہ کوئی وہاں ایسے پولیس مقابلہ بنا دیتے اور کہتے کہ ان کے گارڈز نے حملہ کیا، جیسے مرتضیٰ بھٹو کا کیس تھا. آپ کو پتہ ہے یہ ان چیزوں کے یہ فنکار ہیں، ماسٹر ہیں، ساری زندگی انہوں نے کیا یہ ہے. ابھی بھی دیکھ لیں جو ڈی جے ایس پی آر جس طرح کالجز میں اسکول میں جا رہے ہیں تو لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں انڈیا کی جنگ کا تو آپ کریڈٹ لیتے ہیں، جو ملک کے اندر دہشت گرد ہیں یہ کیوں نہیں روک سکتے؟ تو اس پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں آتا. اور یہ بات علی امین گنڈا پور نے بھی کی تھی کہ جب ہم ان کے لوگوں کو پکڑتے ہیں تو یہ چھڑانے خود آ جاتے ہیں خفیہ ایجنسیز. ان کے پاس یہ لوگ موجود ہیں، جس طرح ان کے پاس یہ خسرے موجود ہیں، تو اس طرح کا یہ حملہ ہو سکتا تھا. سہیل افریدی نے عقل سے کام لیا اور وہ فیز 8 اور بیریا ٹاؤن سے آنے کی پوری کوشش کر رہے تھے. انہیں پھر منع کیا گیا کہ نہ آئیں، اس میں مسئلہ بنے گا. اب دیکھیں ادارے میں اس وقت سچویشن کیا ہے، سب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے ملک کے بحرانوں سے نکلنے کا ایک واحد راستہ ہے. یہ بات ادارے کے اندر بھی، ادارے کے باہر بھی، پاکستان کی عوام بھی، سب لوگ جانتے ہیں. اس وقت پاکستان کو شدید ترین نقصان جو ہو رہا ہے وہ ان کے اس عہدے پر تاحیات استثناء کے بعد بیٹھنے کی تیاری. جب تک ان کا جائز قانونی عہدہ آپ کو ہوتا ہے 27 تاریخ تک ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر یہ ایک دن بھی رہتے ہیں تو پھر آگے معاملہ بہت مشکل ہے. اسی لیے ان کی کوشش ہے کہ اس نشست کو پکا کرنے سے پہلے ڈی جی ایس آئی، ایم آئی وغیرہ وغیرہ کے تمام عہدوں پر تقرریاں، تبادلے، یہ سارا کام پکا کر لیا جائے تاکہ کسی قسم کی کوئی مزاحمت ان کے خلاف نہ رہے اور یہ اپنا معاملہ درست کر لیں. اور اسی طرح اسی نقطے سے ملتا ہوا یہ امریکہ کے ساتھ جو معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، لاہور میں دیکھیں فلسطین کی مزاحمت کار جو وہاں پر لڑ رہے ہیں انہیں باقاعدہ لاہور بلایا گیا. یہ ہمیشہ قطر جاتے تھے، اب انہیں لاہور بلایا اس لیے گیا کہ یہاں سے یہ پیغام دیا جائے کہ ہم یہ معاملہ آپ کے ساتھ حل کروا سکتے ہیں، انہیں رام کیا جائے، انہیں کنٹرول کیا جائے، انہیں یاسر عرفات بنایا جائے اور اسرائیل کو بتایا جائے دیکھیں ہم نے آپ کا مسئلہ حل کروا دیا. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. بہت بڑی باریک واردات ڈال رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، جس میں انہوں نے جماعت اسلامی کو استعمال کیا. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. وہاں کے جو مزاحمت کار ہیں ان کے بھی بہت سے دھڑے موجود ہیں، وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے. ان کا ایک بڑا سادہ سا ایجنڈا ہے، ہم اپنی آزادی خود مختاری پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، جس طرح عمران خان کا ایجنڈا ہے. اب اس وقت دیکھیں 26 نومبر آنے والی ہے کل، اور ثانیہ ڈی چوک کو بھی 1 سال ہو رہا ہے جو ظلم اور تشدد گولیاں چلائی گئیں، خون کی ہولی کھیلی گئی. 26 نومبر کے شہداء انہیں پورا پاکستان سلام عقیدت پیش کرتا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہے. اور فٹ بال گراؤنڈ میں کل اس کی تحریک انصاف تمام شہداء کو بلا بھی رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہوگا. اب یہاں ان کی پوری کوشش ہے کہ اس معاملے کو دبایا جائے، 26 نومبر دوبارہ رپیٹ نہ ہو. تحریک انصاف کی قیادت بڑی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہی ہے. سہیل افریدی ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا رہا ہے. جیسے الیکشن کمیشن نے کوشش کی کہ اسے نااہل کرنے کے لیے، یہ اگر نہ آئیں آج تو 3 سال کے لیے نااہل کر دیجیے. آج فیصلہ ہونا تھا، یہ ذاتی حیثیت میں پیش ہو گئے. انہوں نے فوراً، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون جس کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں ناجائز الیکشن کمیشن، لیکن پیش ہو جانا بہتر تھا. اب اس وقت صورتحال بڑی سادہ ہے. دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا یہ آخری دور ہے. کرپشن اسی لیے کھل کے کی جا رہی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ فوج عمران خان کو سنبھال لے گی اور ہم جو چاہے کریں. حالانکہ 2/3 اکثریت نواز شریف کی جو فرمائش تھی وہ پوری نہیں ہوئی. سادہ اکثریت انہیں دے دی گئی ہے. سادہ اکثریت ان کو 168 لوگوں کی انہیں مل چکی ہے.
نواز شریف نے جس طرح 27ویں ترمیم میں مدد کی اور اب باقاعدہ طور پر انہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب حکم آیا کہ سب مل کر اکٹھے ہوں. 40 سال کی نون لیگ کی سیاست، 78 سال کی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے باوجود جو آج تک ان کی کامیابی ایک ہی چیز میں نکلی، وہ الیکشن مینیج کرنے. الیکشن کے مینیج کرنے کو، چاہے وہ چھوٹا الیکشن ہو، بڑا الیکشن ہو، ضمنی الیکشن ہو، یہ تمام الیکشن اب بن چکے ہیں جنرل الیکشن، جنرل صاحب کے الیکشن، جس میں فارم 47 بنا کے نتیجے جاری کیے جاتے ہیں جسے پورا پاکستان تسلیم نہیں کرتا. بچہ آپ پوچھ لیں پاکستان میں کسی سے بھی، جس الیکشن کمیشن کا سردار سکندر سلطان راجہ جنوری سے ناجائز بیٹھا ہو اور فارمولہ وہی 8 فروری کا چل رہا ہو اور اس کوئی مورل اتھارٹی نہ ہو، پاکستان میں آئین اور قانون لپیٹا جا چکا ہو، عدلیہ کو مکمل طور پہ کمپرومائز کر دیا جاؤ، 30ویں اور 16ویں نمبر کے ججز کو اٹھا کے اوپر لایا جائے، ان تمام حالات کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. پاکستان کی عوام بالکل نہیں مانتی. آپ جس مرضی سے پوچھ لیں، مزاحمت ہر طرف سے ہے. لوگ اس ظلم اور جبر کے خلاف دیکھیں اذانیں دیتے رہے، نعرے لگاتے رہے. لوگ سوشل میڈیا پر انہیں ذہنی مریض تک کہتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب پر ویلاگز، ٹی وی کے پروگرام دیکھ لیں، ہر طرح کے معاملات دیکھ لیں. یہ اپنی طرف سے بے شک اسمبلیاں بناتے جائیں، اپنی طرف سے بے شک عدالتوں کو ڈونٹ بھیجتے جائیں، دہشت گردوں کو گڈ بیڈ کی کہانیاں بناتے رہیں. صورتحال ایک ہی لائن میں بڑی سادہ ہے کہ اڈیالہ جیل کا قیدی نمبر 804 1 انچ بھی نہیں ہلا اور ہنستے مسکراتے ایک پیغام دیتا ہے، قوم لبیک کہتی. یہ ہے اس کا لب لباب. یہ جتنے مرضی فارم 47 45 بنا لے، دنیا بھر میں حالانکہ اصول ہے کہ 20% سے کم ووٹر ہو تو الیکشن ہی نہیں ہوتا. اور مریم نواز اب چونکہ نون لیگ کو عادت پڑ چکی ہے بغیر ووٹرز کے الیکشن کی، تو یہ اسی طرح کے الیکشن ہے. اور ان کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی بلہ بھی چھینا گیا، فارم 47 بھی بنایا گیا، مخصوص نشستیں بھی چھینی گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں سارے عمل کا ذمہ دار عمران خان ہے. اچھا، دوسری طرف سہنیوں کے جھرمٹ سے نکل کر آہو نہیں آہو کہنے والے آ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. اب اس وقت پیپلز پارٹی تک کہہ رہی ہے، ابھی 185 کے حلقے پر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی عدم نے کہا ہمارے پاس تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں جو دھاندلی ہوئی، اتنی واضح اور کھلی دھاندلی. اب نون لیگ نے جو پیغام بھیجا پیپلز پارٹی کو کہ گورنر پنجاب کو ہم تبدیل کر رہے ہیں، جس پر پیپلز پارٹی نے کہا سادہ اکثریت آ گئی آپ کے پاس، لیکن 2/3 سے اب آپ آئندہ 28ویں ترمیم منظور نہیں ہونے دیں گے. اب اس میں مولانا فضل الرحمان کا بڑا اہم کردار ہوگا. مولانا اگر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے آج جو بیانات نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ آئے، نون لیگ کو بزدل جماعت قرار دیا، آصف زرداری کو بد کردار کرپٹ کردار ادا کیا کہ 15 سال سے یہ شخص تمام طرح کے جرائم میں ملوث، لیکن اچانک اسے سادہ اور معصوم بنا کے کہ اس پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا، ایسے تو نہیں ہوگا. مولانا لیکن اپنا کھل کر کردار ادا کریں گے. اب اس میں دسمبر سے پہلے جنرل فیض کے ٹرائل کو فیصلے کی انہوں نے آج پھر دوبارہ خبر اسٹیبلشمنٹ نے جاری کی کہ 9 مئی کا جو معاملہ ہوگا اس پہ بغاوت کا الزام جنرل فیض پہ لگا کے کہ عمران خان کی مدد تھی اس میں، ان کے اوپر کوئی کرپشن کا ٹاؤن سٹی وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. ابھی جنرل وہ وابدہ کے مزمل حسین پہ 212 ارب کا کرپشن کا نیب نے معاف کر دیا، تو کرپشن کا انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت جو بڑی گیم میں نے آپ کو بتائی ہے وہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے چل رہی ہے، فلسطین کی مزاحمت کار تنظیموں کو بنا کے اسرائیل کے حوالے سے، اور کوشش ان کی یہی ہے کہ وہاں سے بیرونی دنیا سے مدد لی جائے اور اس دوران یہ اپنے اقتدار کو پکا کرنے کے لیے. لیکن یہاں اب پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا. ان کے پاس یہ جو ہفتہ ہے نومبر کا آخری انتہائی اہم ہے، اور کوشش ان کی یہی ہوگی کہ اس کو احتجاج کو پرامن انداز میں پاکستان کی سڑکوں پہ لائیں، عوام کو موبلائز کریں، جو سیاسی جماعتوں کا کام ہے. دنیا بھر میں پرامن انداز میں لوگ اپنے احتجاج کے لیے نکلتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے پوری کوشش کر رہی ہے روکنے کی، اور بیچ میں ادارے کے اندر بھی معاملات چل رہے ہیں، بہت کچھ چل رہا ہے. کوشش ہوگی میری کہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس میں سے کچھ مزید تفصیلات جو آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. اور کیونکہ میں سفر میں ہوں اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہے آج بھی میری ٹیم کے ایک شخص کا انہوں نے موبائل چھین لیا تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہماری سفر کے دوران آپ کو پتہ ہے رک جاتی ہیں. بہرحال اللہ مالک ہے، وہ انشاءاللہ کام چلتے رہیں گے. یہ آپ کو پتہ ہے لڑائی لمبی ہے، تو امید ہے کہ انہیں عقل آئے گی، لیکن اگر نہ آئی تو پھر پاکستان کی عوام جانے، جنریشن زی جانے اور یہ جانے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.